बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं भाई। अब पुलिस गोली चलाएगी, ये बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन बयान आया है। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को गालियां देने वाले को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। अच्छा, इस पे भी बात करते हैं। साकिब निसार अल मारूफ बाबा ज़हम थे, उन्होंने मुझसे 2 फरमाइशें की थी। इतना ज़बरदस्त किस्म का बयान और वीडियो है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सज़ा हो गई जनाब। और इस पर भी बात करते हैं, इलेक्शंस पे भी ज़रूर बात करेंगे कि इलेक्शन कब होने हैं, ठीक है ना। और इलेक्शन ही पंजाब में ख़ास तौर पे इलेक्शन ही ज़ेर बहस हैं। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के करम और आपके तावन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत रमज़ान मुबारक के लिए रमज़ान पैकेज जारी है। और ये आपके तावन से हो रहा है, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। और हमने 10,000 घरानों को इंशाअल्लाह, भाई व्हाट्सएप पे ना मांगे, व्हाट्सएप पे कोई रमज़ान पैकेज नहीं मिलेगा, बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और मेरी टीमें जाती हैं, सर्वे करती हैं, तब उसके बाद ये सारा कुछ होता है। कुछ जो एरियाज़ हैं उनमें जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। और साथ ही ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कुछ खैबर पख्तूनख्वा की प्रिजन डिपार्टमेंट का उनका हमें अप्रिसिएशन लेटर भी आया। उनको हमने कुछ पंखे दिए थे कैदियों के लिए, कुछ चिलर दिए थे, ये वाटर चिलर जो होते हैं, उनको आज हमने इफ्तारी भी दी है। कोई तकरीबन 1000 बंदे थे। और ये सब कुछ आपके तावन से हो रहा है। कुछ लोग हैं वो मेंटली रिटार्डेड, ज़ाहिर है जेल में होते हैं, और कुछ ख़वातीन, उनको हमने ईद के कपड़े भी देने हैं। तो ये भी आपके तावन से ही होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। और जहाँ तक ये जितना मुमकिन हो सकता है हम कर रहे हैं। जो हमें ये भी कहते हैं कि जी आप हमारी वीडियो ना बनाएं, तो मैंने पूरा टीम को हिदायत दी हुई है कि आप उनको आनर करें, उनकी इज़्ज़त नफ्स को आनर करें। और इंशाअल्लाह रमज़ान करीम है, रमज़ान का महीना है, ये नेक महीना है, पाक महीना है। इसको हाजिर नाजिर जान के अल्लाह को कि जो कहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, हम उनका वो नहीं बनाते वीडियो। आ जाए भाई, सबसे पहले मैं आपको एक खान साहब की वीडियो सुनाता हूँ। ये आप फैसला आप ज़रा ख़ुद कर लीजिएगा कि खान साहब किस तरह के पैंतरे बदलते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अब पुलिस को गोली चलाने की भी इजाज़त मिल गई है। ये खान साहब का ज़रा आप सुने, फिर उसके बाद आप ख़ुद फैसला कर लें। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर मुल्क से बाहर एक साजिश हो रही है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। 3 लोगों ने प्लान बनाया मुझे मारने का, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया और इन्होंने अगली वारदात करनी है। वो जो बाहर बैठा हुआ, वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। ये मैं आप सबको बता रहा हूँ। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन का प्लान है। वो हमारे लोगों के अंदर यहाँ आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये आपने देखा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार यूथियों में तो वैसे ही उनका तो ईवान बाला फारिग है, उन्होंने तो सवाल करना नहीं। यार कोई बंदा जिसमें कोई थोड़ी बहुत को फहमो फरासत, कोई थोड़ी बहुत को शर्म, कोई हया, ये फहमो फरासत वाली बात ही नहीं है। किसी में कोई हया नामी कोई चीज़ हो, कोई शर्म नामी चीज़ हो, वो इस तरह की पैंतरे बदलता है यार। ये एक दिन एक बयान दे रहा है, दूसरे दिन बयान दे रहा है। कभी कहता मुझे आसिफ अली जरदारी कत्ल करवाना चाह रहा है, कभी कहता मुझे मोहसिन नकवी कत्ल कराना चाह रहा है, कभी कहता मुझे आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद कत्ल कराना चाह रहे हैं, कभी कहता मुझे राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ और जनरल फैसल नसीर, जिनको ये डर्टी हैरी कहते हैं, वो कत्ल कराना चाह रहे हैं। कभी किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, कभी किसी को। और वो यूथी हैं, वो इतने ही चवल हैं कि वो खैर से माने जा रहे हैं। और वो फिर जो है ना सवाल ही कोई नहीं करते और ना कोई उसका पूछते हैं खान साहब आप कल ठीक थे या आज ठीक हैं। इसी वजह से आईजी पंजाब ने आज एक बहुत ही अहम बयान दिया। और ये अहम बयान क्या है, ये आप सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। साजिश
دائر کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز نہیں، لیکن اب جنہوں نے الزام لگایا ان کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں آئے اور اس جوڈیشل کمیشن میں ثابت کریں۔ میں اپنا جواب دوں گا، یہ ٹیم اپنا جواب دے گی، یہ ایس ایس پی صاحبان اپنا جواب دیں گے، اور میں چاہوں گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی سازش ثابت ہوتی ہے تو پھر جو سزا ہونی چاہیے وہ مجھے ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی سازش ثابت نہیں ہوتی تو پھر صرف ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم محافظ ہیں، ہم مارنے والے نہیں۔ ہاں، جہاں پہ ملک کے دشمن ہوں گے ہم مار بھی دیں گے، جہاں پہ دہشت گرد ہوں گے اور ہمیں گولی چلائیں گے وہاں ہم بھی واپسی پہ گولی چلائیں گے۔ اب چاہے تو یہ والا پارٹ کٹ کر کے کسی کے ساتھ لگا دیجیے گا، لیکن یہ کہ جہاں پہ پولیس کے اوپر دہشت گردوں کا حملہ ہوگا پولیس ریئیکٹ کرے گی، جہاں ڈالفن پہ وہ گولی چلائیں گے وہاں ڈالفن ریئیکٹ کرے گی، جہاں تھانے کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوگا تھانے کی گاڑی ریئیکٹ کرے گی اور برابر ریئیکٹ کرے گی۔ حملے کا جواب پسپا کرنا ہی نہیں ہوگا بلکہ کلا کما کرنا ہوگا۔ تو ریسٹ ایشورڈ کہ the force is going to be one, the command is going to be one, and you and I will have no difference whatsoever. جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف اور صرف حملے کا جواب اس کی یعنی پسپائی نہیں ہوگی، اب کلا کما کریں گے۔ جہاں پر بھی پولیس پر گولی چلے گی، جہاں پر بھی پولیس پر حملہ ہوگا پولیس اسی طرح سے ریٹیلیٹ کرے گی۔ ہمارا اعتراض بھی یہی تھا، ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی پولیس کو کیوں مروا رہے ہیں، نہتی پولیس کو ان کو ڈنڈے دے کے بھیج دیتے ہیں اور آگے سے ان پر پتھراؤ ہوتا ہے، آگے سے ان پر گولیاں چلتی ہیں، آگے سے اس طریقے سے ان پر جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں۔ اور آپ کیوں کس اور آئی جی صاحب نے یہ کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر تو عمران خان کے اس الزام میں سچائی ہے تو اب کمیشن بن چکا ہے، اب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بن چکی ہے، وہ جناب اس کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اگر اس میں کوئی ہے ہم قصوروار ہیں تو مطلب ان کا تو نا وہ بالکل ہی اس طریقے سے اندھا دھند الزام لگا دینا۔ اگر یہ خود بیٹھے ہوتے کہیں برطانیہ میں، اگر کہیں بیٹھے ہوتے امریکہ میں، کینیڈا میں، تو وہاں یہ الزام اس طرح کا لگاتے؟ کبھی بھی نہ لگاتے۔ ان کو قانون اور آئین کے مطابق ڈیل کیا جاتا، اور یہ کبھی بھی کیونکہ انہی کے ہی چیلے میلے یہ شتونگڑے متونگڑے جتنے بھی ہیں وہ برطانیہ سے پتہ نہیں کتنے کیسز ہار چکے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں آن ایئر۔ اب آ جائیں بھائی، اب مجھے تو خیر حیرت تو نہیں ہوئی کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس حکومت میں بھی، کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندہ دوسرے کی سفارش کر دیتا ہے، دوسرا تیسرے کی سفارش کر دیتا ہے، منسٹری آف انفارمیشن کسی اور کی سفارش کر دیتی ہے، تو مطلب وہ سارا کچھ یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپ ذرا دیکھ لیں بہروز سبزواری کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا، اسی حکومت نے دیا۔ ظاہر ہے جب نام فائنل ہوتے ہیں تو منسٹری آف انفارمیشن اور سارا کچھ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ یہ سبزواری صاحب کس طریقے سے نواز شریف کو اور مریم نواز کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، اس سے ان کی اپنی گھر کی تربیت، اس شوبز کی تربیت سب کچھ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ انور مقصود اور مائرہ خان نے ان پر بھی لان تان ہوئی اسی طریقے سے۔ یہ ذرا آپ سن لیجئے ان کو جناب کس، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کیونکہ یہ سنوانا پڑتا ہے، یہ آج ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا 23 مارچ تھا نا، یہ دیکھیں۔ بہت مبارک ہو، کیا زبردست جلسہ کیا خان نے، واہ واہ واہ۔ اور جو مریم نواز کہہ رہی ہے 10,000 لوگ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پردے چاک کرتا ہے یار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو جل رہے ہیں، جلنے دو یار، بھیڑ کو دو ان کی، اور بس آپٹیمسٹک رہو، اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، چاہے وہ عمران خان کے تھرو ہو، چاہے وہ کسی بھی، ان چوروں کے تھرو تو ہو ہی نہیں سکتا، ان مادر چوروں نے تو بہن کو دے دیا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پریزیڈنشل رولز آ جائیں، ڈنڈا ہاتھ میں رہے، کیلو والا ڈنڈا ہو اور دستہ باہر رہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ اس شخص نے جس طرح کی بکواسیات کی
اس شخص نے جس طرح کا جو بولا، جس طریقے سے اس شخص نے، یہ کون سی تربیت ہے، یہ کون سی زبان ہے، یہ کون سی اخلاقیات ہے، یہ کون سی. اور آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے گٹر کے پانی میں، بے شرم انسان، کہ آپ اسی حکومت سے، آپ جن کو چور کہہ رہے ہو، جن کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہو، آپ اسی حکومت سے جناب وہ پرائڈ آف پرفارمنس، تمغہ امتیاز لینے کے لیے آ گئے، اور تمغہ کارکردگی لینے کے لیے آ گئے. اور میں قربان جاؤں اس حکومت کی فہم و فراست پہ کہ جس نے ایسے لوگوں کو چوز کیا ہے، وہ بدتمیز لوگ، وہ بد تہذیب لوگ، بد اخلاق لوگ، ان کو پرائڈ. اب وہ کہیں گے کہ جناب ہم تو بہت بڑے کوئی نیک پاک حاجی ہیں کہ جناب ہم نے تو میرٹ پہ ساری کوئی سلیکشن کی ہے. یہ پتہ چلے گا کہ یہ میرٹ پہ کی ہے یا یہ چٹھی پہ کی ہے، اور چٹھی دینے والے انہی حکومت کے اندر ہی ہیں لوگ. وہ کون سے لوگ ہیں جو چٹھیاں دے رہے ہیں؟ یہ صورتحال ہے. باب رحمتے نے مجھ سے 2 فرمائشیں کی، ٹھیک ہے نا. یہ گلگت بلتستان کے ایکس وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بات کے سٹائل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بات کس طرح کی کر رہا ہے، کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا وہ سچ. اگر آپ میں کوئی اتنا سا بھی شعور ہے اور عقل ہے، آپ پرکھنے کی قوت رکھتے ہیں، پرکھنے کی آپ میں سکل ہے، تو کوئی بھی بات کر رہا ہو نا، آپ کو اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا بندہ سچ بول رہا ہے. یہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں جناب حفیظ الرحمان صاحب. یہ باب رحمتے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ باب رحمتے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میرے پاس ہے، یہ ذرا لمبا کلپ ہے، میں آپ کو بتا دوں. کہتے ہیں کہ باب رحمتے نے، یہ آپ ذرا سنیے گا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا آپ حیران رہوں گے. بابا رحمتہ یا بابا زحمتہ جب یہاں پر سپریم کورٹ میں جب وہ چیف جسٹس تھے اور مجھے گلگت بلتستان سے بلایا، اور میں نے ان کی خواہش پر ان کے چیمبر میں آ کے ملاقات کی، تو بابا زحمتہ مجھے کہتا ہے کہ ایک جج، اس کو آپ جو ہے نا چیف جج لگوا دیں، ہم آپ کو ایسا جج دے رہے ہیں کہ یہ وہ اس طریقے سے. تو میں نے کہا سر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو بابا زحمتہ کہتا ہے کہ میں جسٹس اعجاز افضل کی بات کر رہا ہوں، وہی اعجاز افضل جن کا مانسیرے سے تعلق، اور وہی اعجاز افضل جو کہ پینما بینچ کا حصہ تھا، اور وہی اعجاز افضل جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد ان پہ ایک مقدمہ بن گیا کہ وہ کسی اور کی زمین لتاڑ رہا ہے. اب آپ اندازہ یار شہرت تو دیکھیے، ان ججوں کی شہرت دیکھیے، کوئی ٹرک لے رہے ہیں، کوئی دوسروں کی زمینوں پہ چڑھ رہے ہیں، کسی کے فرنٹ مین بیٹے ہیں، یہ جج ہیں ہمارے. ٹھیک ہو گیا نا، یہ ہمارے جج ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ پڑھوں یا انا للہ پڑھوں، یہ مبینہ ان پر جس طریقے کے الزامات لگے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کا وہ جو ایکٹ ہے اس میں اب اعجاز افضل صاحب کی جو عمر ہے وہ 67 ایئر ہو گئی ہے، اور اس ایکٹ میں جو نواز شریف صاحب نے ایکٹ پاس کرایا ہے تو اس میں تو 65 سال تک کی عمر ہے، اور ان کی 67 سال ہو گئی ہے، 67 ہو گئی ہے. تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو آگے سے مجھے جواب دیتا ہے کہ یار اس کو چھوڑ دیں، وہ میں عمران سے کہتا ہوں وہ اس کو 70 کر دیتا ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، ایکس وزیر اعلیٰ، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے ابھی میں عمران سے کہتا ہوں کہ وہ اس کو 70 سال. وہ کہتا ہے اچھا دوسری فرمائش یہ انہوں نے کی کہ بھائی مجھے نا آپ وہاں پر ایک کوارٹر یا ایک مکان الاٹ کر دیں، کیونکہ میں نے کہا سر کیوں؟ وہ کہ سارا گلگت بلتستان آپ کا اپنا ہے، آپ آئیں موسٹ ویلکم. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں یار ریٹائرمنٹ کے بعد نا میں نے وہاں پر ڈیم پہ پہرا دینا ہے. اب آپ ڈرامے بازیاں دیکھیں ان فراڈیوں کی، اس نے ڈیم پہ پہرا دینا تھا، ڈیم کے سارے پیسے کھا گیا ہے، اور وہ ڈیم پہ کوئی نہیں پیسے گئے کدھر ہیں، اور اب جناب جو ہے نا لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیم پہ پہرا دینا ہے. اچھا وہ پھر آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی خواہش تو جو تھی اس کو تو میں نے کیٹیگریکلی ڈینائی کیا، وہ ظاہر وزیر اعظم صاحب نے کرنی ہوتی ہے، تو میں نے اپنی جو 7 سفارش بھیجی تو اس پہ میں نے مخالفت کی اور وہ نہیں ہوا. دوسرا میں نے ان کو کوارٹر الاٹ کر دیا، اور پھر ان کو میں نے بتایا
میں نے کہا سر آپ کی خواہش کے مطابق، جب وہ ریٹائر ہوئے، آپ کی خواہش کے مطابق یہاں پر کوارٹر ہم نے الاٹ کر دیا ہے۔ میں نے ڈی سی کو کہا، اور ڈی سی نے پتہ نہیں دیامر کا یا کون سا ڈی سی انہوں نے بتا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بتایا اور انہوں نے وہ کوارٹر مکان جو بھی ہے ان کو الاٹ کر دیا۔ ہم نے بتایا، وہ انہوں نے کب آنا تھا؟ انہوں نے تو ڈرامے بازیاں کرنی تھیں، کہ وہ ڈرامے باز بندہ ہے، وہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ آج تک بھی وہ پاکستان کی تباہی میں اسی طرح کا حصہ لے رہا ہے اور اسی طرح کی ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، میں تو حیران ہوں، یہ ڈیم پہ پہرا دینے کے لیے بابا زیمتا بیٹھ رہا تھا۔ یہ آپ اندازہ کریں۔ اور اس جج کو ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جس نے نواز شریف کو کھائی میں پھینکا اور جس نے پاکستان کو کھائی میں پھینکا، اس کو میں کیوں لگاؤں وہاں پر جج، اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا کے میں کیوں وہ کروں، کس طریقے سے کروں؟ آ جائیں بھائی، یہ راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، اور معاملہ اس وجہ سے یہ دلچسپ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہوا تھا۔ یہ 2019 کی لوک سبھا کی انتخابی مہم کی کمپین، یعنی انتخابی کمپین تھی الیکشن کی۔ 2019 کی لوک سبھا میں الیکشن ہو رہے تھے۔ راہل گاندھی نے کرناٹک میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی جس کی بھی کنیت مودی ہے وہی چور ہے، ہر چور کی کنیت مودی کیوں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ الزام لگایا کہ رافیل طیاروں سے متعلق سودے کے بارے میں کہ راہل نے کہا تھا کہ آپ نے 30,000 کروڑ روپے چرائے ہیں۔ وہ مودی نے کہا تھا نا کہ میں چوکیدار ہوں، تو اس نے کہا چوکیدار چور ہے، اور اس نے کہا کہ 30,000 کروڑ روپے چرائے ہیں اور اپنے دوست انیل امبانی کو دے دیے ہیں، تو آپ نے 100% رقم چرائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر انہوں نے یہ صورتحال کی تھی، اور طنز کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرا یہ سوال ہے کہ ان سب چوروں کے ناموں میں مودی، نیرو مودی، للت مودی، نریندر مودی، یہ مودی کیوں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پتہ نہیں کتنے مودی ہیں۔ اور یہی معاملہ انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ نیرو مودی وہ ہیرے کا تاجر اور ملک سے فرار تھا، للت مودی جو تھا اس پر انڈین پریمیئر لیگ کے سابق چیف ہیں اور جن پر ملک کے کرکٹ بورڈ کی جانب سے تاحیات پابندی عائد ہے۔ تو اسی طریقے سے تو اس وقت ایک جو ہے نا بی جے پی کا وکیل تھا، انہوں نے ان پر کیس کر دیا کہ دیکھو جی انہوں نے ہماری ایک وہ لسانیت اور جو پوری قومیت، کسی قومیت کے خلاف انہوں نے ایک کمپین چلائی ہے۔ خیر راہل نے اس کو نیگیٹ کیا، اس کے وکیل نے بھی، کہ میری مراد کمپین کسی قومیت پہ نہیں بلکہ میری یہ تھی کہ کرپشن کے اگینسٹ میں نے یہ سارے کچھ کمپین چلائی تھی۔ اچھا، اب اس نہیں ہوں گے کوئی ثبوت یا جو بھی ہوگا، تو اب راہل گاندھی کو آج ایک عدالت نے یہاں پر 2 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے، اور اس میں جناب یہ ہوا کہ فوری طور پہ خیر ان کو ضمانت تو مل گئی ہے، اپیل کا بھی ان کو حق ہے کہ 30 دن میں وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 سال کی ان کو قید کی سزا سنائی ہے، اور 2019 میں ان پر مقدمہ کیا گیا تھا، اور 4-5 سال کے اندر ان کو جو ہے نا جس طریقے سے ایک مقدمہ غالباً کو 2014-15 میں ان پر شہباز شریف صاحب نے عمران خان پہ کیا تھا، حتیٰ کہ عزت کا 10 ارب کا، اور جس کا عمران خان نے کہا تھا نا کہ اس نے کسی بندے کو بھیجا میری طرف کہ جی آپ کو 10 ارب روپے دیتے ہیں تو آپ یہ والا مقدمہ بھی واپس لیں اور آپ احتجاج بھی نہ کریں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ بار بار عدالت اتنی دفعہ برہم ہوئی اور وہ جناب نہیں جی۔ ایک مقدمہ خواجہ آصف پر عمران خان نے کیا تھا، وہ تو 2012 کی بات ہے، خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ شوکت خانم کے پیسے کھا گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ چلو ایک ہے نا کہ جو مقدمہ شہباز شریف صاحب نے کیا عمران خان پر، اس پر اگر وہ التوا لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، یہ ہم کہیں گے کہ یہ بھاگ رہا ہے مقدمے سے، لیکن اگر اس مقدمے میں بھی یہ التوا لیتا ہے تو پھر جو ہے نا ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن جو مقدمہ خواجہ آصف پر خود عمران خان نے کیا، اس میں بھی ایک درجن تک التوا لے چکا ہے، تو اب یہ کون سی سمجھ والے آنے والی بات ہے کہ الٹا جس پہ آپ مقدمہ کریں اور آپ ہی التوا لینا شروع کر دیں، تو یہ کیا؟ اگر ہماری عدالتیں آج آزاد ہوتی، اگر وہ ڈیفیمیشن پہ صحیح فیصلے کرتی
معاف کیجیے گا، اگر میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں اور میرے خلاف کو مقدمہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ ٹائم پہ آ جاتا ہے تو پھر نہ ایف آئی اے کو کودنا پڑے گا، پھر نہ کسی ایجنسی کو کودنا پڑے گا۔ یہ کہتے تو ہیں نا، عمران خان کا تو ایک مقدمہ ابھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم بیٹھے ہیں اور 2 بجے وہ چلتا ہے اور ججز 10 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مریم نواز صاحبہ، میں وہیں کورٹ کے اندر موجود تھا، مریم نواز صاحبہ کو 1.5 کے 2 منٹ جو ہے نا لیٹ ہو گئیں۔ معاف کیجئے گا، نارملی یہ ہوتا ہے کہ ججز جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ 2 سنتے تھے ان کا کیس، تو نارملی یہی ہوتا ہے کافی لیٹ آتے تھے۔ اس دن یہ اپنے بالکل فکس ٹائم پہ آ گئے، وہ اس وقت آ چکی تھیں وہاں پہ پارکنگ میں، اور کافی پھر لوگ جمع ہو جاتے تھے، وکیل بھی جمع ہو جاتے تھے ان کے، تو وہ آنے میں ان کو تھوڑا سا دیر لگ گئی۔ اس وقت یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ اس کی ضمانت جو ہے نا کینسل کرا دو، یہ والی صورتحال۔ دوسری دفعہ یہ تھا، میں اس وقت موجود تھا کہ میں اس وقت بھی اسی کورٹ میں موجود تھا، ہم جایا کرتے تھے، کہ مریم نواز صاحبہ جیسے آئیں تو ان پر کسی نے نا سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے دیا، ججز موجود تھے، تو بڑی برہمی کا اظہار کیا گیا کہ کورٹ کے ڈیکورم کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب عمران خان بیٹھتا ہے ججز کی طرف، یوں جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جوتے ججز کی طرف کر کے بیٹھتا ہے۔ عمران خان کے گارڈز، پرائیویٹ گارڈز لاہور ہائی کورٹ میں گھس گئے۔ جج صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ پولیس کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی عمران خان کے پرائیویٹ گارڈ ہیں۔ بھائی پرائیویٹ گارڈ گنوں سمیت یہ اندر کیسے آ گئے؟ ان کو باہر نکالیں۔ آج کل یہ حالات ہیں، اور وہ کہتا ہے جناب وہاں سے چل پڑا ہے، جی بسم اللہ جی آئے نو، آپ چل پڑے ہیں تو ہم بالکل ہی بیٹھے ہیں آپ کے انتظار میں۔ انہوں نے کہا جی میں 1:30 بجے آؤں گا، جی آپ 1:30 بجے آئیں، پھر آپ فائنلی 2 بجے آ جائیں، وہ نہیں آئے، پھر 3:30 بجے آ جائیں، وہ نہیں آتے، پھر ایسا کریں 6 بجے آ جائیں، ہم بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا، وہ 6 بجے بھی نہیں آتے، وہ جی میں 8 بجے آؤں گا، اچھا ٹھیک ہے آپ کی مہربانی آپ 8 بجے آ جائیں، پھر وہ 10 بجے آتے ہیں، ججز 10 بجے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ انصاف کا ترازو، یہ ہے وہ کہتے تھے نا 2 نہیں 1 پاکستان۔ یہ نظر آ رہا ہے سارا کچا چٹا، سب کو ننگا کر گیا ہے خان صاحب، سب کو ننگا۔ خان صاحب کہتے ہیں نا ہمارے بندے پکڑے جاتے ہیں ان کو ننگا کیا جاتا ہے، خان صاحب سب کو ننگا کر رہا ہے۔ اور آخر پہ آ جائیں، اس پہ ویڈیو تو میں الگ سے ہی کروں گا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ انتخابات، الیکشن کوئی نہیں ہونے، یہ پکی بات ہے۔ یہ آپ جو ہے نا، میں نے بتایا تھا نا ٹھیک ہے نا، الیکشن کوئی نہیں ہونے۔ اب ساری امیدیں پھر سے عمر عطا بندیال صاحب پہ، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پہ لگ چکی ہیں PTI کی، کہ جی ہم وہاں جائیں تو وہاں صورتحال۔ میں آپ کو اس کے لیگل پوائنٹس بھی بتاؤں گا اور اگلی ویڈیو میں، لیکن فی الحال اتنا سن لیں الیکشن کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔